अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशाब के साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है तमन्नाए खाम। हर लड़की चाहे वो हसीन हो या बदसूरत अपने दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर रखती है कि कोई ऐसा शख्स भी हो जिस पर वो अपना होने का दावा कर सके, कोई ऐसा घर भी हो जिसे वो अपना घर कह सके। लेकिन तकदीर के आगे सब बेबस हैं। वो क्या तमाशे दिखाती है ये कौन जानता है। उस औरत को देखकर मेरे चेहरे पर नागवारी के तासरात नमूदार हो गए। उसके बदन से उठने वाली मैल और पसीने की बू ने दफ्तर की फ़ज़ा मुकद्दर कर दी थी। पहली नज़र में वो मुझे एक भिखारन ही लगी थी। अगर उसके साथ एक मशहूर समाजी कारकुन ना होता तो मैं उसे दफ्तर में दाखिल ना होने देता। मैं आपको मज़कूरा समाजी कारकुन का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने इस बात से मना कर दिया था। औरत ने मैली सी सूती शलवार पहन रखी थी, सर पर मटियाले रंग की चादर और हाथ में प्लास्टिक का बैग था। उसके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और वाज़े तौर पर उन बालों ने महीनों से साबुन और तेल की शक्ल नहीं देखी थी। उसकी आंखें किसी खंडर के तारीक रोशनों की मानंद थी और चेहरे पर ऐसी महरूमी और बेचारगी थी कि आलमान। यूँ मालूम होता था उसकी उम्मीदें मायूसियों की इंतहा तक पहुंचकर दम तोड़ चुकी थी। रस्मी कलमात के बाद समाजी कारकुन ने मुझे बताया कि उस औरत का नाम अतिया सुल्ताना है और वो 13 साल बाद जेल से रिहा हुई है। इब्तदाई 5 साल उसने पागल खाने में गुजारे थे। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। मैंने समाजी कारकुन से पूछा कि उसे किस जुर्म में सज़ा हुई थी। कत्ल के जुर्म में, समाजी कारकुन ने जवाब दिया। इस पर 2 आदमियों के कत्ल का इल्ज़ाम था। मैंने आंखें फैलाकर औरत की तरफ देखा। वो आंखें नीची किए बैठी थी। मालूम होता था वो इस किस्म की गुफ्तगू की आदी हो चुकी थी। मेरे दिल में तबाही तौर पर यह जानने का शौक़ पैदा हुआ कि उस पर कत्ल का जो इल्ज़ाम आयद किया गया था वो सच्चा था या झूठा। लेकिन उसकी मौजूदगी में ये सवाल मुनासिब मालूम न हुआ। बेग साहब, अतिया चंद माह कबल जेल से रिहा हुई है, समाजी कारकुन ने मुझे बताया। इसकी असीरी के दौरान इसके माँ बाप फौत हो गए। इसके आबाई मकान पर इसका मामू काबिज़ हो गया। अब वो ख़ुद को मकान का मालिक ज़ाहिर करता है और इसे मकान में रहने की इजाज़त देने पर तैयार नहीं। उसका कहना है कि उसने इसके वालिद से मकान ख़रीद लिया था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई कानूनी सबूत नहीं है। मकान की रजिस्ट्री अभी तक अतिया के बाप अरशद अली के नाम है। मकान की मौजूदा मालियत 3 लाख रुपए के लगभग है। हमने 5 माह कबल अदालत में केस दाखिल कर दिया था। कोर्ट फीस वगैरह एक मुखय्यर शख्स ने अदा की है। इससे कबल मिस्टर काजिम हुसैन इस केस की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि हमने फ़ीस के मामले में कोई कमी नहीं की थी। उसने ब्रीफ केस से फ़ाइल निकाल कर मेरे सामने रख दी। अब हमने ये केस आपके सुपुर्द करने का फ़ैसला किया है। ये इस केस की फ़ाइल है। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, हम आपसे किसी किस्म की रियायत का मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अतिया के हालात के पेश नज़र कुछ रियायत करेंगे तो ये एक नेक काम होगा। मैंने तामल करते हुए कहा, मैं फ़ाइल का मुताला करने के बाद कोई फ़ैसला करूँगा। यकीनन आप इत्मीनान से फ़ाइल का मुताला करें। आज 3 तारीख़ है, अगली समाअत 25 तारीख़ को होगी। मैं 1 हफ़्ते के बाद आपको फ़ोन करूँगा। उसने अतिया सुल्ताना की तरफ देखा। अतिया, बेग साहब बहुत अच्छे वकील हैं। इंशाल्लाह अब तुम्हारा मसला जल्दी हल हो जाएगा। बेग साहब, अतिया BA पास है और इसे दफ्तरी काम का खासा तजर्बा है। स्कूल में भी पढ़ाती रही है। आप इसके लिए किसी मौजू मुलाजमत का ख्याल भी रखें। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने वादा किया कि मैं ख्याल रखूँगा। अतिया सुल्ताना देखने में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती थी। समाजी कारकुन उसे मेरे दफ्तर में छोड़कर रुखसत हो गया। उसने कहा कि अतिया मुझे अपने हालात के बारे में कुछ बताना चाहती है।
لیکن اس وقت میں مصروف بھی تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ عطیہ کی موجودگی کچھ گراں بھی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا عطیہ بیگم، اس وقت تو میں بہت مصروف ہوں، اور ابھی میں نے کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، اس لیے تم 1 ہفتے کے بعد آ جانا اور 4 بجے کے بعد آنا۔ اچھا جی، میں 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گی، اس نے کہا اور اٹھ کر رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے کچھ افسوس سا ہوا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ کیا خوبصورت یا صاحب حیثیت لوگ ہی ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں؟ وہ عورت گریجویٹ تھی، 3 لاکھ روپے کے مکان کی وارث تھی، اور وفادار بھی تھی، صرف حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ پھر میرا دھیان اس بات کی طرف پھر گیا کہ وہ دہرے قتل کے الزام میں 13 سال کی سزائے قید بھگت چکی تھی۔ نہ جانے اس نے کس کو قتل کیا تھا۔ چند روز کے بعد اس کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ 10 تاریخ کو ٹھیک 4:15 میری سیکریٹری نے انٹرکام پر بتایا کہ عطیہ سلطانہ نامی ایک خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ابھی تک اس کے کیس کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا، تو بھی میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ آج اس کے کپڑے صاف تھے اور بال بھی بنے ہوئے تھے، لیکن چہرے کی ویرانی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، آپ نے 1 ہفتے کے بعد آنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ میں نے معذرتی لہجے میں کہا، میں مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک فائل کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ کیس زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، میں چونکہ جیل میں تھی اس لیے ماموں کو مکان پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ قتل کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے واقعی 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا؟ اس نے اپنے تھیلے سے کاغذات کا ایک پلندہ نکال کر میری طرف بڑھایا، بولی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا 2-4 فقروں میں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان کاغذات میں آپ کے سوال کا تفصیلی جواب ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ فائل کے علاوہ ان واقعات کو بھی پڑھ لیں، اس سے آپ کو میرا کیس سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے یہ واقعات قید کے دنوں میں لکھے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے مسودہ لے لیا، ورنہ میرا اسے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میرے دل میں دہرے قتل کے متعلق خاصا تجسس تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے قتل کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور اگر اس نے قتل کیا تھا تو کس کو کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ میں نے وہ مسودہ اپنے بریف کیس میں رکھ لیا اور عطیہ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ہفتے کے دوران اس کی فائل کا ضرور مطالعہ کر لوں گا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا، کیا فائل میں تمہارا پتہ موجود ہے؟ پتہ تو موجود ہے، مگر وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، میں ایک جھگی میں رہتی ہوں۔ 2 روز بعد میں نے اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے مذکورہ مسودہ نکالا اور یہاں وہاں سے کچھ سطریں پڑھنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں اس نے اپنے جرم کی تفصیل لکھی ہوگی وہ حصہ پڑھ لوں گا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں جس حصے کو پڑھنا شروع کرتا اس سے پچھلا حصہ پڑھنے کا شوق دل میں پیدا ہوتا۔ سچے واقعات کی اپنی ایک دلچسپی ہوتی ہے۔ اس طرح پیچھے جاتے جاتے میں پہلے صفحے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے پورا مسودہ ختم کیا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں وہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اول تو کچھ باتیں کھلے عام بیان نہیں کی جا سکتی، اور دوم ہمارے حصے میں جو صفحات آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے عدالت کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ جس انسان کی قسمت ہی خراب ہو وہ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا۔ قسمت بڑی عجیب چیز ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک ہی زمین میں ایک نیم کا درخت اگتا ہے اور ایک بیری کا۔ نیم کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور بیری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہے قسمت، کوئی کتنی کوشش کیوں نہ کرے۔ نیم کا پھل میٹھا نہیں ہو سکتا، یہ تو پیدا کرنے والی کی مرضی، اس نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ مسرت سلطانہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ قدرت نے اسے جی بھر کے حسن دیا تھا اور مجھے جی بھر کے بدصورتی دی تھی۔ جی ہاں، مجھے اپنی بدصورتی کا اعتراف ہے، حالانکہ کوئی لڑکی خواہ وہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، کم از کم جوانی میں اپنی بدصورتی کا اعتراف نہیں کرتی۔ شروع میں بھی اپنی بدصورتی کو مختلف انداز میں چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب لوگوں کے ڈھکے چھپے جملے اپنی بدصورتی کے بارے میں سنتی تھی تو اندر سے کھولنا شروع کر دیتی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری صورت تو بدلنے سے رہی۔ اگر میں خوبصورت ہوتی تو لوگ مجھے خوبصورت کہتے، بدصورت ہوں تو بدصورت ہی کہیں گے۔ اگر میرے منہ پر نہیں کہیں گے تو دل میں کہیں گے، لہٰذا غصہ کرنے کا کیا فائدہ۔ خیر تو خیر، امی ابو بھی میری بدصورتی کی وجہ سے میرے ساتھ نمایاں سلوک کرتے تھے، حالانکہ میں مسرت کے مقابلے میں زیادہ محنتی اور فرما بردار تھی۔ مسرت نہایت کام چور، بدتمیز اور منہ پھٹ تھی۔
لیکن امی ابو کی ساری نوازشیں اسی پر ہوتی تھیں۔ وہ ہر اچھی چیز کی مستحق قرار پاتی تھی۔ عید بقرعید پر وہ ہمیشہ اپنی پسند کے کپڑے اور جوتے خریدتی تھی۔ جب تک ہمارے مالی حالات خراب نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ ہر سال دھوم دھام سے اپنی سالگرہ مناتی تھی اور خوب تحفے اکٹھے کرتی تھی۔ اگر کبھی ابو میرے لیے کوئی اچھی چیز لے آتے تو اس کے لیے ضد کرنا شروع کر دیتی۔ شاید وہ ہر اچھی چیز کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اپنے جیب خرچ سے ایک نکلی سونے کی زنجیر خریدی۔ اتنی قیمتی تو نہیں تھی مگر اچھی تھی، دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی۔ اس وقت میری عمر 13 سال ہوگی، مسرت 11 سال کی تھی۔ اس نے زنجیر دیکھی تو کہنے لگی یہ زنجیر میں لوں گی۔ میں نے کہا یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ اس نے ضد شروع کر دی، پھر رونے لگی۔ امی نے اسے پچکارتے ہوئے کہا مسرت بیٹی ضد نہیں کرو، میں تمہیں دوسری زنجیر لے دوں گی، 2-4 دن صبر کرو۔ یہ زنجیر عطیہ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، میں تمہیں اس سے اچھی زنجیر لے دوں گی۔ میں تو یہی زنجیر لوں گی۔ وہ اڑ گئی، مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے، تم بھی پیسے جمع کر کے خرید لو۔ میں نے کہا میں اپنی زنجیر کیوں دوں تمہیں تو یہ اچھی بھی نہیں لگتی۔ مسرت نے بدتمیزی سے کہا اپنی شکل تو دیکھو شیشے میں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ امی اور ابو نے اس کی اس بدتمیزی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ امی نے مسرت کی تائید کرتے ہوئے کہا عطیہ کیوں چھوٹی بہن کو رلا رہی ہو، اسی کو دے دو، اس کے گلے میں یہ زنجیر زیادہ اچھی لگے گی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا تھا عطیہ اس زنجیر سے تمہاری بدصورتی کم نہیں ہوگی۔ میں نے خاموشی سے وہ زنجیر اتار کر مسرت کو دے دی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ امی ابو کو میرے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ لاشعوری طور پر یہی سمجھتے تھے کہ میں کسی اچھی چیز کی مستحق نہیں ہوں کیونکہ میں بدصورت تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہر اچھی چیز مسرت کو ملتی رہی اور ہر خراب اور ناقص چیز میرا مقدر بن گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے اپنی قابلیت اور اپنے کردار میں نکھار پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا میں محنت اور اخلاق سے دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کروں گی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ نیم کی نبولی کبھی میٹھی نہیں ہو سکتی، ہاں اسے شہد میں کتنا ہی کیوں نہ بھگویا جائے۔ بہرحال میں نے خوب محنت کی اور شیریں پھل کی توقع کرتی رہی۔ اس کے برعکس مسرت نے کوئی محنت نہ کی اور شیریں پھل کھاتی رہی۔ وہ میٹرک میں فیل ہو گئی اور اس نے پڑھائی چھوڑ دی، لیکن میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی اور پڑھتی رہی۔ ایک روز میں نے ابو اور امی کو مسرت کی تعلیم کے بارے میں باتیں کرتے سنا۔ ابو یہ کہہ رہے تھے کہ مسرت کو کم از کم میٹرک پاس کر لینا چاہیے، لڑکے والے آج کل لڑکی کی تعلیم بھی دیکھتے ہیں۔ اجی رہنے دیں، امی نے جٹ سے کہا، تعلیم دیکھتے ہیں اونگی بونگی لڑکیوں کی، میری مسرت تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجھے عطیہ کی فکر ہے، اس بیچاری کو مشکل ہی سے رشتہ ملے گا، پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ ابو چند لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے مشکل سے بھی مل جائے تو غنیمت سمجھو، مجھے تو بالکل امید نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہے۔ ایسی باتیں اکثر و بیشتر میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھیں، لہٰذا میں نے شادی کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا اور تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے دل سے شادی کی خواہش ختم ہو گئی تھی، یہ خواہش تو شاید کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس دوران میں مسرت کے لیے 3 رشتے آئے، لیکن اس نے تینوں کو ناپسند کر دیا، حالانکہ وہ اچھے خاصے رشتے تھے، لیکن میرے لیے کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا، نہ ہی میرے والدین نے کبھی میرے رشتے کے لیے کوشش کی۔ میرے کانوں میں ابو کے یہ الفاظ اکثر گونجتے رہتے تھے کہ ان کے پاس دینے کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہے۔ میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ بدصورت لڑکیاں بہت سارے جہیز کے ساتھ گھر سے رخصت ہوا کرتی ہیں اور خوبصورت لڑکیاں اپنے حسن کی دولت کے ساتھ رخصت ہوتی۔ میں نے سوچا میرے والدین تو مجھے کچھ نہیں دے سکتے، کیوں نہ میں ملازمت کر کے جہیز اکٹھا کر لوں، شاید کوئی میرا جہیز دیکھ کر ہی مجھے اپنا لے۔ لہٰذا BA فائنل کے دوران میں نے ٹائپ اور شارٹ ہینڈ سیکھنا شروع کر دی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنی بدصورتی کے بارے میں سوچنا کم کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی بات سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ BA کا رزلٹ نکلنے کے بعد میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی، لیکن کسی بہتر ملازمت کی تلاش بھی جاری رکھی۔ چند ماہ بعد مجھے ایک کمرشل فرم میں اسٹینوگرافر کی ملازمت مل گئی۔
تنخواہ معقول تھی اور سٹاف کے لوگ بہت اچھے تھے۔ چند لڑکیاں بھی اس دفتر میں کام کرتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں کم سے کم پیسے خرچ کروں گی اور جو بچت ہوگی اس سے زیور وغیرہ بنوا لوں گی۔ لیکن اس دوران ابو اپنی طویل بیماری کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائر ہو گئے۔ ان کے اس فیصلے کی محرک میری ملازمت بھی تھی، یعنی اب گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری مجھ پر بھی آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے جہیز بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ گھر میں خرچ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا کوئی گلہ نہیں کیا، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ دفتر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، شاید میں اپنی بدصورتی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا تھی، تاہم میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی میرے ساتھ بات کرتا تھا تو میں اچھی طرح اس کی بات کا جواب دیتی تھی، مگر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ توجہ اپنے کام پر دیتی تھی۔ میں نے کبھی پینڈنگ کام چھوڑ کر چھٹی نہیں کی۔ میری ڈیوٹی ایکسپورٹ مینیجر کے ساتھ تھی۔ وہ 29-30 برس کا ایک خوش اخلاق نوجوان تھا۔ رنگ اس کا سانولا تھا، تام خاصی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، بہت دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ میرے کام سے بہت خوش تھا، میں نے اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ 1 سال کے اندر میرا کام خاصا نکھر گیا اور صفی اللہ کی سفارش پر میری تنخواہ میں 100 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ صفی اللہ میرے باس کا نام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے اس کے ساتھ چند مخصوص الفاظ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور یہ مخصوص الفاظ یس سر، تھینک یو سر، اوکے سر، بہت بہتر سر، ابھی لائی سر اور ٹھیک ہے سر وغیرہ تک محدود تھے۔ ایک روز چھٹی سے چند منٹ پہلے صفی اللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مس عطیہ، یہ ایک انوائس ٹائپ کرنا ہے، بہت ارجنٹ ہے۔ اوکے سر، میں نے فہرست لیتے ہوئے کہا۔ آج تمہیں ڈیوٹی کے بعد بھی کچھ دیر تک بیٹھنا پڑے گا، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ کوئی بات نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ صفی اللہ نے کبھی نظر بھر کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ کام میں الجھا رہتا تھا۔ شاید اسے میری طرف دیکھنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی، یا شاید میں کوئی دیکھنے کے لائق چیز ہی نہیں تھی، اس لیے وہ میری طرف دیکھے بغیر مجھے کام دیتا تھا اور دیکھے بغیر میرا کام وصول کرتا تھا۔ ڈکٹیشن دیتے وقت وہ مجھے اپنی میز کی بائیں جانب بٹھاتا تھا اور اپنی ریوالونگ چیئر دائنی طرف گھما لیتا تھا اور سامنے والی دیوار پر لگے پروڈکشن چارٹ کو گھورتا رہتا تھا۔ لیکن اس روز وہ اچانک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مس عطیہ، یہ فہرست میز پر رکھ دو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں گھبرا گئی، شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، سر 1 سال سے کچھ اوپر۔ وہ چند لمحوں تک سامنے رکھی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدلتا رہا، پھر چپڑاسی کو بلا کر 2 چائے لانے کے لیے کہا۔ میں سمجھی شاید اس نے کسی متوقع مہمان کے لیے چائے منگوائی ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی ماتحت کو اپنے کمرے میں چائے نہیں پلائی تھی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد میں نے کہا، میں جاؤں سر؟ میں نے تمہارے لیے چائے منگوائی ہے، پی کر جانا۔ میں پریشان سی ہو گئی، اس نے میرے لیے چائے کیوں منگوائی تھی؟ مس عطیہ، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یوں جھیپ گئی جیسے میری کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ سر، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، اور میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اب وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں میرے بدن میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیسے جواب دیتی؟ یہ اتنا ذاتی قسم کا مسئلہ تھا کہ میں خود اپنے آپ سے بھی اس کا اظہار کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ یہ بات میں ایک اجنبی کو کیسے بتا دیتی؟ صفی اللہ نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر بولا، مس عطیہ، میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ تم کسی مشین کی طرح کام میں لگی رہتی ہو۔ انسان کو اپنے ماحول سے اتنا بھی لا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اس جملے میں ہمدردی چھپی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے میری ذات میں چھپی ہوئی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ میرا دل بھر آیا اور میں نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکا۔ اس اثنا میں چپڑاسی چائے رکھ کر چلا گیا اور مجھے اپنے جذبات کو چھپانے کا موقع مل گیا۔ ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے، اگرچہ صفی اللہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ جب میں چائے ختم کر چکی تو اس نے فہرست میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ انوائس جلدی سے ٹائپ کر لو، اس کے بعد تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اوکے؟ اوکے سر۔ ہم 6:15 بجے دفتر سے نکلے۔ صفی اللہ نے میرے لیے اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔
میں ڈرتی جھجکتی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے باس اور سیکریٹری کی محبت کی کئی اچھی بری کہانیاں سنی تھیں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی ایسی کسی کہانی کا کردار بن سکتی ہوں۔ 10 منٹ کے بعد میں نے خود کو ایک کافی ہاؤس میں صفی اللہ کے روبرو بیٹھے ہوئے پایا۔ مجھے وہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ اسے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، آج وہ اچانک مجھے کافی ہاؤس میں لے آیا تھا۔ جب ویٹر کافی اور بسکٹ وغیرہ رکھ کر چلا گیا تو صفی اللہ نے کہا، عطیہ آج میں تمہیں ایک عجیب بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے مس عطیہ کے بجائے صرف عطیہ کہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، مجھے تو میرے ماں باپ نے بھی کبھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ میں اپنی قدر و قیمت خوب جانتی ہوں، بات کچھ اور ہے۔ صفی اللہ کے اس اچانک التفات کے پس پردہ یقیناً کوئی اور بات ہے۔ بہرحال میں نے اپنے دل سے خوش فہمی کو نکال دیا اور صفی اللہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم سے پہلے میرے پاس جو اسٹینو کام کرتی تھی وہ خاصی خوبصورت تھی۔ صفی اللہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایک خوبصورت لڑکی کو بطور سیکریٹری منتخب کیا تھا۔ شاید میرے لاشعور میں کوئی اور بات تھی۔ چند روز کے بعد میری اپنی اسٹینوگرافر سے بے تکلفی ہو گئی۔ میں نے اسے ہوٹلوں، تماشگاہوں اور تفریح گاہوں میں لے جانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ خاصا حقیقت پسند آدمی ہوں، اس لیے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی سرگرمیوں پر تنقیدی نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نقصان میں جا رہا تھا۔ میری آمدنی کا ایک معقول حصہ اور میرا قیمتی وقت اس خوبصورت اسٹینو کی نظر ہو رہا تھا۔ اپنی حماقت کا احساس ہونے کے بعد میں نے اس کی طرف سے بے التفاتی برتنا شروع کر دی۔ اس سے یہ نقصان برداشت نہ ہو سکا اور وہ استعفیٰ دے کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی لڑکی کو اسٹینو رکھوں گا جو مجھے نظر نہ آئے۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اس بات کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تو میرا مطلب بخوبی سمجھ سکتی ہو۔ اس بنیاد پر میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ مطلب بہت واضح تھا، وہ کسی بدصورت لڑکی کو اسٹینوگرافر رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا قیمتی وقت اور دولت محفوظ رہے، یعنی وہ لڑکی جو اس کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ اس نے چھپے ہوئے لفظوں میں مجھے بدصورت کہا تھا۔ اس کی صاف گوئی پر میں نے گہرا سانس لیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ جب میں نے تمہارا کام دیکھا تو مجھے مزید خوشی ہوئی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے نزدیک دنیا میں بہترین کارکن وہ ہے جو خود نظر نہ آئے مگر اس کا کام سب کو نظر آئے۔ یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ذرا سا اچھا کام کر لیں تو تعریف کی تمنا میں سو جتن کرتے ہیں، مگر تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کبھی تعریف کی تمنا کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم مجھے نظر نہ آؤ، مگر کچھ دنوں سے میرے دل میں ہر وقت تمہارا خیال رہنے لگا۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت سی ہونے لگی ہے۔ میں نے سوچا یہ لڑکی خاموشی سے دفتر میں آتی ہے اور چھٹی ہونے پر خاموشی سے چلی جاتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ کبھی ہنستی ہوئی نظر آتی ہے، نہ کوئی مطالبہ کرتی ہے، نہ کسی بات پر احتجاج کرتی ہے۔ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، کیا تمہارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے؟ وہ عجیب سوال کر رہا تھا۔ میں اس عجیب سوال کا کیا جواب دیتی؟ جذبے تو ان کے ہوتے ہیں جن کے جذبوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا، سر جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے کوئی جذبے نہیں ہوتے۔ نو سر، یہ دفتر نہیں ہے، میرا نام صفی اللہ ہے۔ اس نے کہا، عطیہ تم نادیدہ نہیں ہو، بعض آنکھیں نابینا ہوتی ہیں، موجود چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتی۔ خیر فلسفہ چھوڑو، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ سر، صفی صاحب، میرے خیال میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دفتر سے گھر جاتی ہوں تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں، بس۔ یعنی تم 8 گھنٹے دفتر میں کام کرنے کے بعد گھر کے کام بھی کرتی ہو؟ یہ تو بہت بے کیف زندگی ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی تفریح یا دلچسپی نہیں ہے؟ اکیلی لڑکی تفریح کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ کیا تمہاری کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے؟ میری سب دوستوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اور بہن بھائی؟ صرف ایک بہن ہے۔ میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ چائے پیو نا، اس نے کہا، لو یہ بسکٹ پی لو۔ چند لمحوں تک ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ صفی اللہ میرے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو میرے بارے میں فکر مند تھا،
ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، عطیہ، انسان کو اتنی بے کیف زندگی نہیں گزارنا چاہیے، ہم کبھی کبھی یہاں آ جایا کریں گے، کیا خیال ہے؟ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا قیمتی وقت اور دولت ایک بدصورت لڑکی پر برباد نہ کرے، لیکن میں اتنی تلخ بات کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ میرے خیالات کا اندازہ لگا کے بولا، ویسے تو کافی پر زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن ہم مل جل کر بل ادا کیا کریں گے، مثلاً 1 دفعہ تم اور 2 دفعہ میں، سنا ہے مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس روز جب میں گھر پہنچی تو مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ میں نے ابو سے کہا، آج کوئی اچھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بازار سے مرغی لا دیں۔ میں نے انہیں پرس سے پیسے نکال کر دیے۔ ابو نے پرخیال نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ جب میں دوسرے کمرے میں گئی تو امی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ ابو سے کہہ رہی تھی، آج آپ کی بیٹی بہت خوش نظر آتی ہے، خدا خیر کرے۔ میں سمجھ گئی کہ اچانک ملنے والی خوشی میرے چہرے پر سائن بورڈ کی طرح چمک رہی تھی۔ اس روز کے بعد میرے اندر کئی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے لباس اور میک اپ پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ جب میں گھر میں ہوتی تو اپنے باس کا ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ صفی صاحب نے بتایا ہے کہ اس سال مجھے بھی بونس ملے گا۔ صفی صاحب میرے کام سے بہت مطمئن ہیں۔ آج صفی صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، معمولی ایکسیڈنٹ تھا، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ صفی صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ مجھے ڈراپ کر دیا کریں گے، لیکن میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ چند دنوں کے اندر صفی صاحب ہمارے گھر کا ایک جانا پہچانا نام بن گیا۔ ایک دن امی نے بہت محتاط الفاظ میں کہا، عطیہ، کسی دن صفی صاحب سے کہنا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آئیں۔ بیوی؟ میں نے حیرانی سے کہا، آپ کو کس نے بتایا کہ ان کی بیوی بھی ہے؟ تو کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ ابھی تو وہ جوان ہیں، میں نے امی کو بتایا، ان کی عمر مشکل سے 30 سال ہوگی، بہت عمدہ انسان ہے۔ امی یہی جواب سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، صفی صاحب سے کہنا کہ اپنی ماں کو یا بہن کو ساتھ لے آئیں، ایسے بلانا اچھا نہیں لگتا۔ ابو نے کہا، اگر بلانا ہی ہے تو رات کے کھانے پر بلا لو۔ یہ بات فوراً ہی طے ہو گئی۔ میں صفی اللہ کو مدعو کرنے سے پہلے پورا ہفتہ گھر کی صفائی کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری دعوت کو رد نہیں کرے گا، لیکن کاش میں اسے اپنے گھر کا راستہ نہ دکھاتی۔ اگر میں 1 منٹ کے لیے سوچ لیتی تو ساری بات خود بخود میری سمجھ میں آ جاتی، مگر انسان کی قسمت میں جو بربادی لکھی ہوتی ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی۔ جو بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی وہ ابو کے ذہن میں آ گئی تھی۔ جس روز صفی اللہ کی دعوت تھی اس روز انہوں نے مسرت کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ میں نے سارے کھانے اپنے ہاتھوں سے پکائے تھے۔ صفی اللہ نے کھانے کی بہت تعریف کی اور کھانے کے بعد 15-20 منٹ تک امی کے پاس بیٹھ کر میرے کام کی تعریف کرتا رہا۔ برتن سمیٹنے کے دوران ایک آدھ جملہ میرے کان میں بھی پڑ جاتا۔ میں خوشی کے مارے فضاؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کم از کم ایک شخص تو تھا جو میرے کام کی تعریف کرتا تھا۔ امی نے صفی اللہ سے کہا کہ وہ کسی دن اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ اشارہ بہت واضح تھا، اس نے وعدہ بھی کر لیا۔ میں نے دل میں سوچا، شاید میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں کہ کسی کو نظر نہ آ سکوں، یا شاید خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے، سیرت اور ہنر کی قدر کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔